माखज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है, आपकी अहादीस है, आपकी सुन्नत है, आपकी सीरत है, आपका तरीका है। और जो हम कलमा पढ़ते हैं दिन रात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को बयान किया है। और दूसरा हिस्सा यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं। मतलब यह है, हुक्म अल्लाह का चलेगा और तरीका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात का कई जगह पे इशारा फरमाया है। बेशुमार जगह पर आप ये मजमून पढ़ सकते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उनकी इत्तिबा करो, उनका हुक्म मानो। एक इंतहाई अहम नुक्ता जो कुरान मजीद में इस हवाले से बयान हुआ है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। फरमाया है ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उलिल अमर जो है उनकी इताअत करो। उलिल अमर के अंदर उलमा ने, मुफस्सिरीन ने हुक्मरान और उलमा ये दोनों लिखे। लेकिन इस आयत पे अगर हम गौर करें तो एक इंतहाई बारीक नुक्ता हमारे सामने आता है। जब अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है तो इसको मुतलक बयान किया है, कोई शर्त नहीं रखी है। अतीउल्लाह और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत बयान की, उसको भी मुतलक बयान किया है। यानी अल्लाह का हुक्म मानोगे, इत्तिबा और तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला होगा, और इसमें कोई शर्त नहीं है। बिला शर्त, बिला किसी कैद के मुतलक तौर पर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना है, अल्लाह का हुक्म मानना है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है। और जब उलिल अम्र कहा तो इसके साथ लफ्ज इताअत नहीं बोला है। इसमें नुक्ता क्या है, मुफस्सिरीन क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत वो मुतलक तौर पर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत वो मुतलक तौर पर है। लेकिन उलिल अम्र, वो हुक्मरान हो या उलमा, उनकी इताअत वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के ताबे है, वो मुकय्यद है, वो मुतलक नहीं है। क्या मतलब है कि अगर उनका हुक्म अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो, हमारे सार आंखों पर है, हुक्मरानों का हुक्म मानना, उनकी इताअत करना, असम व ता, उनका हुक्म सुनना, उस पर इताअत करना, ये हमारे सार आंखों पर है। उलमा की बात जो बिल्कुल सही हो उसको मानना हमारे ऊपर फर्ज है। लेकिन अगर हुक्मरान से गलती हो या उलमा से गलती हो और उनकी बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ हो, फिर उनकी कोई इताअत नहीं, क्योंकि ये इताअत मुकय्यद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी और आपकी इताअत ये मुतलक है। और फिर आगे इस बात की मजीद ताकीद फरमाई, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर किसी मामले में झगड़ा हो जाए तो फिर फैसला कहाँ से लेना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के हुक्म पे चलना है, अल्लाह का हुक्म मानना है और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाना है। इस आयत करीमा में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया है। एक जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वातीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, आपकी इत्तिबा करो, आपके हुक्मों पर चलो, शायद कि तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया जाए। यानी शायद तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। यानी अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह ताला का हम पर रहम हो, अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर मेहरबानियां हो, तो फिर अल्लाह का हुक्म मानना होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना होगा, आपकी इताअत करना होगी। वरना ये उम्मीद रखना इंसान अल्लाह ताला के हुक्मों को तोड़े
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ جائے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ہوگی، تو یہ خام خیالی ہے، یہ حقیقت سے بہت دور کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو ایک سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے دور جاتے ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی اتباع سے جی چراتے ہیں، آپ کی پیروی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی اتباع سے دور جاتے ہیں، آپ کی اتباع کو، آپ کی پیروی کو اپنے اپنے جو پیمانے بنا رکھے ہیں ان پر آ کر رد کر دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی، آپ کے حکم کی، آپ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، کہ انہیں دردناک عذاب آن پہنچے یا وہ کسی فتنہ کے اندر مبتلا ہو۔ اور ہم فقیروں کا یہ ایمان ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑا ہے، ایسا شخص وہ کسی فتنے کے اندر ضرور مبتلا ہوا ہے، وہ اس منہج سے ہٹ گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہاریھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں بالکل صاف میدان پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو میں رستہ تمہیں دے کر جا رہا ہوں وہ بالکل صاف ستھرا ہے، اور اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بالکل واضح ہے، بیضاء یہ برائٹ شائننگ، سفید صاف ستھرے کو کہتے ہیں۔ تو جو راستہ صاف ستھرا ہو، سیدھا ہو، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی ایسی مشکل نہ ہو، اس پر بھی انسان نہ چلے، تو اس انسان کی بدقسمتی خود اس نے اپنے ہاتھوں سے خریدی۔ یہی مفہوم ایک اور حدیث میں بیان ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام تعجب سے پوچھتے ہیں، اور بات بھی واقعی تعجب والی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے خود بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کر دی گویا کہ اس نے خود جنت کے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یہ جنت سے دوری کا سبب ہے، آپ کے طریقے کو چھوڑنا یہ جہنم کے طریقے کی طرف جانے والی بات ہے۔ ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا مستقیمن، ایک بالکل سیدھا خط بنایا، سیدھی لائن، سیدھی لکیر یہ بنائی، اور اس جو لکیر سیدھی بنائی تھی اس کے دائیں اور بائیں آپ نے اور لکیریں بنا دی۔ صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ میں نے کیا بنایا ہے؟ یہ شکل، یہ رسم میں نے کیا بنائی ہے؟
صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور اس لکیر کی طرف اشارہ فرمایا جو سیدھی کھینچی تھی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ میرا رستہ یہ بالکل سیدھا رستہ ہے، اور یہ جو سائیڈوں پر میں نے بنائے ہیں ان رستوں کے اوپر نہ چلنا، جو رستہ میں نے سیدھا بنایا ہے اس کے اوپر چلتے آنا۔ یہ رستے، ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ جو دوسرے رستے ہیں، یہ دائیں بائیں جو میں نے بنائے ہیں، اس میں سے ہر رستے کے آخر پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جس نے اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیا وہ اسے لے کر جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرا رستہ بالکل سیدھا ہے، اور یہ رستہ کون سا ہے اس کی وضاحت ایک اور حدیث سے ہو جاتی ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان پر چلتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو بالکل سیدھا رستہ ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، یعنی میرا طریقہ ہے، اللہ کی کتاب اس پر چلتے آؤ اور میرا طریقہ میری سنت اس پر چلتے آؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کیونکہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، آسمان سے اللہ کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف یہ ایک رسی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ترفعوا بید اللہ و ترفعوا بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اسی پر چلتے آؤ اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس کتاب پر عمل کے لیے بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے لکھ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر۔ اور دیکھیں یہ بھی ایک نقطہ قابل غور ہے، آج ہمارے بہت سے بھائی یہ نام نہاد دانشور وہ یہ بات دنیا کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، سنت کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے لیے وہ بے شمار شیطانی اشکالات پیش کرتے ہیں۔ حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، سنت بعد میں بنائی گئی ہے، تو یاد رکھیں اللہ نے قرآن مجید میں بھی اس کا حکم دیا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ لے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں سے روکتے ہیں وہاں سے رک جاؤ، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین رہنمائی۔ تو قرآن نے ہمیں جو حکم دیے ہیں وہ کیسے ہم تک صحیح انداز سے پریکٹیکل پہنچے ہیں؟ سنت کے ذریعے پہنچے ہیں، حدیث شریف کے ذریعے پہنچے ہیں، آپ کی سیرت کے ذریعے پہنچے ہیں، آپ کے طریقے کے ذریعے پہنچے ہیں۔ ورنہ کئی دفعہ ہم نے گزارش کی ہے ایسے بھائیوں سے کہ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز کی رکعات کی تعداد
وہ قرآن مجید کی کسی آیت سے نکال کر دکھائیں۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، تو کتنی بکریاں ہو تو کتنی زکوٰۃ پڑے گی، 200 بکریاں ہو کتنی زکوٰۃ ہوگی، 10 تولے سونا ہو اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی تو کتنی ہوگی، یہ سارا کچھ ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جگہ جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو یہ کہنے لگیں کہ جو کچھ قرآن میں حلال ہے ہم اسے ہی حلال سمجھیں گے، جو قرآن میں حرام ہے ہم اسے ہی حرام سمجھیں گے، اور قرآن ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ یہی کہیں گے کہ دین سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، آپ کے طریقے کی، آپ کی سیرت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگ گمراہ ہیں، وہ صحیح رستے پر نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ قرآن پہ کیسے عمل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے نماز کس طرح پڑھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے حج کس طرح کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے روزہ کس طرح رکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے شادی نکاح کس طرح کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی بچہ پیدا ہو کیا کرنا ہے، عقیقہ کس طرح کرنا ہے، کتنے جانور کرنے ہیں، کس دن کرنا ہے، یہ ساری کی ساری رہنمائی ہمیں حدیث شریف سے ملتی ہے۔ قرآن ایک مجمل کتاب ہے اور حدیث اس کی تشریح، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پہ زور دیا ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، وہ سنت کی پیروی کا کس قدر خیال رکھتے تھے، بے شمار واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں، چند واقعات عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی کام کے سلسلے میں آ کے آواز دی، ایک دفعہ آواز دی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، دوسری دفعہ آواز دی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، تیسری دفعہ آواز دی اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، یہ واپس اپنے گھر چلے جاتے۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فراغت ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ غلام نے عرض کیا کہ جی ہاں وہ تشریف لائے تھے لیکن آپ مشغول تھے تو وہ واپس چلے گئے۔ کہا ان کو بلا کر لاؤ، بلایا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ آپ جب میرے پاس آئے تھے تو آپ واپس کیوں چلے گئے؟ اپنا کام بھی آپ نے نہیں کیا ہے، واپس کیوں چلے گئے؟ مجھ سے ملاقات بھی نہیں کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر جاؤ 3 دفعہ آواز دو، اندر جانے کی اجازت مل جائے تو اندر چلے جاؤ، ملاقات کی اجازت مل جائے ملاقات کرو، لیکن اگر اجازت نہ ملے تو واپس آ جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث لینے کے معاملے میں انتہائی حساس اور محتاط تھے، کہا کہ یہ بات آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہا جی ہاں میں نے آپ سے سنی۔ فرمایا اس بات پر کوئی گواہ ہے آپ کے پاس تاکہ تسلی ہو جائے کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ واقعہ
لمبا ہے. ایک صحابی نے گواہی دے دی کہ ہاں میں نے بھی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے؟ سنت، حدیث، آپ کا حکم، آپ کا طریقہ جب سنا ہے تو کیا کیا ہے؟ فوراً فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میں اور میرا ہمسایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے. اللہ اکبر. ایک دن وہ آتا تھا، ایک دن میں آتا تھا. جو حدیث وہ سنتا تھا وہ رات کو شام کو جا کر مجھے سناتا تھا کہ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ چیزیں ارشاد ہوئی. اگلے دن میں آتا تھا تو میں اس کو جا کے شام کو سناتا تھا. شاید یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سنائی ہے جس دن میرا بھائی، میرا ہمسایہ وہ آیا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں رہا کہ یہ حدیث مجھے سنا دے. اللہ اکبر. فوراً اس بات کو تسلیم کیا ہے. ان کا رویہ ہمارے والا نہیں تھا جو آج ہمارا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر، آپ کے طریقے کو سن کر یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ کیا ہمارے مذہب کے مطابق ہے؟ نہ ہوا. یہ انتہائی عجیب بات. ایک اور واقعہ حدیث میں ملتا ہے، سنن دارمی کے اندر بڑا عجیب واقعہ ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا دور ہے. آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. کچھ لوگ وہاں اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ درود، استغفار، اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، تحمید کنکریوں کے اوپر گن رہے ہیں. اور وہ طریقہ انہوں نے کیا اختیار کر رکھا ہے؟ ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. پھر کہتا ہے صلو علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو. پھر ایک کہتا ہے سبحو، سبحان اللہ کہو. اسی طرح ہللو، لا الہ الا اللہ کہو. تو سارے مل کے کہتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو گنتے جا رہے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ تم نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. اب منظر کیا ہے؟ صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں، لیکن تہجد کا وقت ہے. یہ دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلیں گے ان سے میں بات کروں گا. اس حالت پر غور کریں میرے بھائیوں کہ وہ ایک ایسا کام جو سنت سے ثابت نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں تھا، اس کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکے اور مسجد نبوی سے نکل آئے اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے کے اوپر بیٹھے کہ کب وہ نکلے، اور فوراً میں انہیں اس بات کی اطلاع. جب وہ گھر سے نکلے اچانک دیکھا گھر کے دروازے پہ آپ بیٹھے ہیں. پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ منظر میں نے مسجد نبوی میں دیکھا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے ان کو سمجھایا نہیں ہے؟ کہا جی میں نے تو سمجھایا لیکن میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حدیث میں آتا ہے ان لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. لفظ کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ یذکرون اللہ ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس خاص طریقے پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ دیکھ نہیں رہے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں. پوچھا یہ طریقہ کہاں سے تم نے لے لیا ہے؟
یہ کنکریاں اور یہ اجتماعی باتیں یہ کہاں سے تم نے لی؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم اپنی نیکیاں شمار کر رہے ہیں، کتنی دفعہ درود پڑھ لیا ہے، کتنی دفعہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، کتنی دفعہ الحمدللہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ استغفر اللہ پڑھا ہے، یہ تو ہم اپنی تعداد نیکیوں کی شمار کر رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تم اپنی نیکیاں شمار نہیں کر رہے، تم اپنے گناہ شمار کر رہے ہو۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں اور تم لوگوں نے یہ دین میں نئے نئے کام شروع کر دیے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو اس میں سے نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وفی بعض الروایہ ولیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے یا میرا طریقہ میں نے وہ کر کے نہیں دکھایا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ مشہور حدیث ہم سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، قیامت والے دن میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ کس لیے؟ اپنی امت کو اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، لیکن یہ میری امت کے لوگ ہوں گے جو نشانیاں امت کی وضو کے اعضاء چمکتے ہیں ان کے بھی چمکتے ہوں گے۔ آپ فرمائیں گے ہا الائی امتی یا ہا الائی من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، اے فرشتوں ان کو تم نے حوض پر آنے سے کیوں روک رکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ کو علم نہیں ہے کہ انہوں نے ما احدثوا بعدک، آپ کے آنے کے بعد، آپ جب دنیا سے تشریف لے آئے، آپ جب اللہ کے حضور آ گئے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر کے ڈال دی، کیسی کیسی بدعت انہوں نے آپ کی سنت آپ کے طریقے کے مقابلے میں لے کر آئے تھے، دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سوہکن لمن غیر آبادی، لے جاؤ ان کو میری نظروں سے دور لے جاؤ جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کیا ہے، میرے دین کے اندر نئے نئے طریقے داخل کیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور واقعہ سنیے، بخاری شریف میں بعض لوگ حج پہ آتے ہیں، حج کے سارے مناسک پورے کر لیے ہیں، صرف طواف وداع رہتا ہے، ان کا اپنا ایک آنے کا جانے کا پروگرام، دن طے تھے کہ اس دن جانا ہے، این اس دن ان کے قافلے میں ایک عورت ایام کی حالت میں چلی جاتی، پیریڈز کی حالت میں چلی جاتی۔ اب وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو سفر ہے، ہم نے جانا تھا، پیچھے کام کاج گھر بار، لیکن اب یہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہم اس عورت کو یہاں چھوڑیں یا پھر انتظار کریں، جائیں کہ نہ جائیں؟ انہوں نے مکہ سے مدینہ آنا ہے۔ تو یہ اسی شش و پنج میں حضرت یعنی یہ ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے غالباً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو عورت ہے وہ ایام کے اندر آ گئی ہے، بقیہ حج کے تمام مناسک پورے کر لیے ہیں، طواف وداع رہتا ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے،
आपने उनकी ज़ियारत की है, आप हमें बताइए कि इस सूरत हाल के अंदर हमें क्या करना चाहिए। यानी उनके पूछने का मकसद ये था, हम इंतजार करें या इस औरत को अपने साथ लेकर जा सकते हैं, तवाफ विदा इससे मुआफ है। तो सैयदना ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि आप लोगों को इंतजार करना होगा हत्ता कि ये औरत इस मजबूरी से निकल आए, पाक हो जाए। अब इन लोगों ने ये बात सुनी और इनकी मुलाकात गालबन सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद या सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से होती। और ये दोनों सहाबा इकराम वो हैं जो इल्म का समुंदर थे। उनसे सवाल करते हैं कि हमारे साथ ये मसला पेश आया है, इस मामले में आप क्या फतवा देते हैं। वो आगे से पूछते हैं कि ये बताओ, इस औरत ने बकिया हज के सारे अमाल पूरे कर लिए हैं, सारे मनासक पूरे हो गए हैं। हाँ जी हाँ, इसने हज के सारे मनासक पूरे कर लिए। फरमाया फिर तुम जा सकते हो। इस औरत से तवाफ विदा मुआफ है, तुम जा सकते हो। लेकिन ये लोग ताज्जुब से पूछते हैं, जैसे आज बात भाई पूछते हैं, ये कहते हैं कैफा नादाउ कौला ज़ैदिन, हम हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल को किस तरह छोड़े। मतलब ये था वो भी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आप भी सहाबी हैं। वो कह रहे हैं इंतजार करो, आप कह रहे हैं चले जाओ। तो इस बात का हमें जवाब दें कि आपका कौल कैसे ले लें और उनका कौल कैसे छोड़ें। आज यही बात हमें कहते हैं ना हमारे भाई बहुत सारे, वो मौलवी साहब ऐसे कहते हैं, आप ऐसे कहते हैं, दूसरा ऐसे कहता है, तीसरा ऐसे कहता है, हम किधर जाएं। हम कहते हैं भाई उस मौलवी की बात को देखो जिसके पास दलील है, और दलील भी बिल्कुल सही सच्ची साबित है। जब ये सवाल सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु या हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु गालबन इनसे हुआ कि हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात को कैसे छोड़ दें, कहा कि मैं तुम्हें दलील पेश करता हूं, मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूं। और हदीस क्या सुनाई। फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज पे थी, उन्होंने सारे मनासक पूरे कर लिए थे और यही मामला उनके साथ आया, उनके साथ पेश आया। जब ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई तो आपने फरमाया कि क्या एक औरत के लिए हम यहाँ रुके रहेंगे, या उससे पूछो बकिया सारे मनासक उसके मुकम्मल हो गए हैं। लोगों ने आकर अर्ज किया कि जी हाँ, उनके मनासक बकिया सारे मुकम्मल है, तवाफ इफाजा वगैरह कर चुकी है, मबीते मिना हो चुका है, इस तरह कंकरियां मार चुकी हैं, सारे मनासक पूरे हो चुके हैं। फरमाया कि फिर उसे कहो कि हमारे साथ चले, उसको तवाफ विदा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि तुम लोगों ने मदीना जाना है तो जाकर उम्मुल मोमिनीन से पूछना, वो अभी तक मदीना में मौजूद है, कि क्या उनके साथ ये वाकया पेश आया था और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जाने की इजाजत दी थी कि नहीं दी थी। और फिर इन लोगों ने जाके पूछा है। अब सोचने की बात है, एक सहाबी ने फतवा दिया कि जितने दिन ये मामला खत्म नहीं होता रहना है, दूसरे ने कहा नहीं जा सकते हो। जब मामला इस तरह इख्तलाफ का शिकार हुआ है तो सवाल हुआ कि ये कैसे खत्म हो, एक की बात कैसे ले और दूसरे की बात कैसे छोड़े। तो फरमाया कि तुमने सुन्नत को देखना है कि वो क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, आपका तरीका क्या है। आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर गए हैं, तुम भी साथ ले। इसी तरह और वाकयात हदीस के अंदर मिलते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। बेटा ये बात कह बैठा है कि मैं अपनी बीवी को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता।
सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने बेटे को कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला तमनऊ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, ये अल्लाह की बंदियां यानी औरतें, तुम्हारी बीवियां अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत तुमसे मांगे तो तुमने उनको इजाजत से रोकना नहीं है, इजाजत देना है, नमाज से मना नहीं करना है। इनकी जुबान से फौरन निकल गया कि मेरी बीवी है, मैं तो मना करूंगा। तो एक हदीस में आता है, कहा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और तू कह रहा है कि मैं मना करूंगा। वल्लाहि ला उकल्लिमुका अबदन, अल्लाह की कसम आज के बाद मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। और एक हदीस में है, इतना सख्त डांटा उनको, बुरा भला कहा कि जिंदगी भर उनको कभी इस तरह नहीं डांटा था कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म, आपकी पैरवी से हटकर बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ही मिलता है, जब बाज मसाइल में सहाबा इकराम ने या बाज लोगों ने आकर कहा था कि आप ये बात कर रहे हैं और आपके वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो फलां बात कर रहे हैं, और गालबन ये हज तमत्तो वगैरह की बात थी, तो इन्होंने बड़े तारीखी जुमले कहे। कहा कि मुझे एक बात बताओ कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, आपका फरमान, वो इस बात का हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या मेरे बाप का हुक्म यह हक रखता है कि उसकी पैरवी की जाए? इसका जवाब तुम मुझे दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, आपका तरीका, आपका ऑर्डर, क्या उसकी पैरवी करनी चाहिए या मेरे बाप के हुक्म की पैरवी करनी चाहिए? लोगों ने अर्ज किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी होगी। सैयदना इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसी तरह के अल्फाज मरवी हैं, बड़े सख्त। आप कोई बात करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आगे से कुछ लोग कहते हैं हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि आसमान से तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश ना हो जाए। मैं तुम्हें कहता हूं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, और तुम आगे से मुझे कहते हो तक़ूलूना काला उमर व अबू बकर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि ये किबार सहाबा इकराम कोई सुन्नत की मुखालफत करते थे, बल्कि बात यह है कि बाज दफा वो बात उन तक नहीं पहुंची होती थी जो किसी और सहाबी तक पहुंच जाती। जैसे इजाजत लेने का वाकया अभी मैंने बयान किया। हम सब का ईमान है कि सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी निस्बत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम मर्तबा बहुत ज्यादा है। लेकिन ये हदीस इजाजत लेने वाली सैयदना अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु सुन चुके थे, लेकिन सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं सुनी थी। इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि हमारे भाई जो अल्लाह माफ फरमाए अपने अपने क्यास, अपने अपने म्यार पर हदीस को ला के परखते हैं, जब ऐसी बात होती है तो आम लोगों को मुतनफर करने के लिए कहते हैं, देखें जी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म नहीं था, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इल्म नहीं था, इसका मतलब है कि वो हदीस के खिलाफ चलते थे, नाउज़ बिल्लाह। नहीं, इसका मतलब ये है कि बाज दफा वो बात उन तक नहीं पहुंची होती थी, लेकिन जो ही पहुंचती थी वो सरे तस्लीम खम कर देते थे, जैसे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। ये उनका वतीरा था, उनकी आदत थी। और जैसे ये तवाफ़े विदा के बारे में
ताबेईन की जमात ने, जिनकी मुलाकात सैयदना ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई है, जिनकी मुलाकात सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई है, जब उनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आया है, आपका हुक्म आया है, आपका तरीका आया है, आपका अमल आया है, तो उन्होंने बाकी सारे मामलात को छोड़ दिया है। फिर उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये कौल हजरत ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु का है या किसी और का है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना ये हम सब के ऊपर फर्ज है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन शख्स हैं, उनसे भी ऐसे अल्फाज मरवी जद्दा की मिरास के बारे में, जब वो एक दफा ये कह चुके थे कि ये मिरास नहीं बनती है, फिर उनको बताया गया कि इस तरीके से ये जद्दा मिरास की ये दाती वरासत की हकदार बनती है, तो उन्होंने वरासत दी भी। और क्या फरमाया था कि कोई आसमान मुझे साया नहीं दे सकता, कोई जमीन मुझे जगह नहीं दे सकती अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और आपके कौल की मुखालफत करूं। तो उन लोगों का ये तरीका था, उनका ये ईमान था कि जब उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका आता था, आपका हुक्म आता था, आपका अमल आता था, वो फौरन उसकी पैरवी करते थे। और यही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का भी जरिया है, यही मोहब्बत का म्यार है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह से मोहब्बत भी तब सच्ची होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी तब सच्ची होगी जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, इसलिए तो फरमाया है मेरी सारी उम्मत जन्नत के अंदर चली जाएगी मगर जिसने जाने से खुद इनकार कर। सहाबा किराम जब पूछते हैं खुद भी कोई इनकार करेगा जन्नत में जाने से? फरमाया हाँ, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर चला गया और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर। इसलिए शायर ने क्या खूब बात की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, आपकी गुलामी, आपकी इताअत, आपकी फर्मा बरदारी, आपकी इत्तिबा नहीं है तो कुछ भी नहीं। और किसी शायर ने कहा था, मुसव्वर खींच ऐसा नक्शा जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इधर गर्दन झुकाई। यही म्यार है। और जो शख्स जुबानी कलामी मोहब्बत के दावे करता है, इश्क के दावे करता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, इसके दावे करता है, लेकिन उसकी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं गुजर रही है, वो इत्तिबाए रसूल से दूर है, रब्बे काबा की कसम है वो अपने दावे में झूठा है। इसलिए एक अरबी शायर कहता है ना कि तासिर रसूला व तुज़हिरु बहु इन्न हाज़ा लफिल क़ियासी बदीउ, इन्न हाज़ा फिल क़ियासी लबदीउ फ़इन कुंता फ़ी हुब्बिका सादिक़न ला अतातहु लिअन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ। कि तू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे तो बड़े बड़े करता है, आसमान जितने दावे करता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी इताअत के करीब नहीं जाता है, अपनी मर्जी करता है, आपकी इताअत और फर्मा बरदारी और इत्तिबा नहीं करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे करता है। कहा ये बात तो बड़ी बुनियादी सी है, बड़ी बेसिक सी बात है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है, अगर मोहब्बत सच्ची हो, इंसान उसके इशारों के ऊपर जिंदगी गुजारता है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सच्ची है तो फिर आपकी इताअत करना होगी, आपकी इत्तिबा करना होगी, आपके तरीकों पर चलना होगा,
آپ کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، آپ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا، اتباع سے دور رہے، آپ کی فرما برداری سے دور رہے، پھر آپ کی محبت بھی سچی نہیں ہے اور محبت کے دعوے بھی سچے نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے حدیث آپ سن چکے ہیں، فرمایا کہ میری اتباع، میری اطاعت دراصل وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے فیصلے کر رکھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر اپنے محترم بھائی الشیخ فاروق حیدر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ چند بھائیوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا بات کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس میں جو چیزیں صحیح تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھیں، اور اگر اس میں کچھ چیزیں کہیں غلطی ہوئی ہے تو وہ میری ناقص العلمی اور شیطان کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ مکاتب الدعوہ، ان کی کوششوں کو، ان کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام رحمۃ۔ سب سے پہلے تو ہم ہمارے محترم بھائی شیخ محمد اختر صدیق حافظہ اللہ، ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ انہوں نے انتہائی قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انتہائی مفید درس تھا، علمی درس تھا، اور ہم نے الحمدللہ اضافہ بھی، علم میں اضافہ بھی ہوا، اور یقیناً ہمارے تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا جو ہے نا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو ہم ساتھیوں کو جو ہے ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سب ساتھیوں نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ سبھی ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، وقت نکالا، اور آپ نے جو ہے درس سنا بھی الحمدللہ۔ اور اکثر ساتھی ان کی مشغولیت تھی، انہوں نے جو ہے وہ میسج میں یا کال پہ بتایا، وقت نکال، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ابھی چند منٹ جو ہے ہم سوالوں کے لیے لیں گے، تو شیخ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں چند منٹ دے دیں، ایک دو سوال ہی چاہے، تو امید ہے کہ شیخ اپنا کچھ وقت دیں گے۔ شیخ ایک دو سوالوں کا موقع دے دیں ساتھیوں کو۔ جی شیخ، جی شیخ، آپ سوالوں کے جواب بھی بہتر ہے شیخ۔
بس شیخ آپ دیں ایک دو سوالوں کا، بس زیادہ ٹائم نہیں لیتے. تو جن ساتھیوں نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر لیں. ہمارا اصل میں نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا بس چند سیکنڈ کے لیے، دوبارہ جو ہے پھر کنیکشن ہم نے کیا. تو جس ساتھی کا کوئی سوال ہے ہم الاؤ کر رہے ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، مائک اوپن کر سکتے ہیں. بس جس نے سوال کرنا ہے وہی ساتھی مائک اوپن کرے، باقی اور کوئی بھی اوپن نہ کرے. جی مبشر بھائی. جی مبشر بھائی آپ کا مائک ابھی تک میوٹ ہے، آپ مائک اپنا آن کریں. جی السلام علیکم. وہ مائک میوٹ ہو نہیں رہا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی وہ مائک میوٹ ہو نہیں رہا تھا، وہ ہوسٹ کی طرف سے تھا. میرا ایک بہتر یہ سوال ہے کہ آپ اپنی ویڈیو بھی آن کر لیں تاکہ شیخ کو نظر بھی آئے آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھ رہے تھے، جیسے قبلہ اگر سیدھا ہے تو جو بالکل کریکٹ قبلہ تھا وہ تھا سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی سیدھے ہاتھ سے تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائیں سیدھے ہاتھ کی طرف تو وہ کریکٹ قبلہ تھا. لیکن ہم تھوڑا سا الٹے ہاتھ کی طرف ترچھا ہو کے پڑھ رہے تھے، تو ہمیں پھر ایک دو ہفتے بعد پتہ لگا کہ یہ صحیح قبلے کا تعین کیا ہے. تو جو ہم نے اس دوران نمازیں پڑھی ہیں اس کا پھر کیا کیا جائے گا؟ جی شیخ صاحب آواز آئی ہے؟ ہلو. جی جی بشر بھائی آپ کی آواز آئی ہے، شیخ صاحب کا مائک بند ہے. شیخ آپ مائک اپنا اوپن کیجیے. کیا یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی مبشر بات یہ ہے کہ قبلہ کا جو تعین ہے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وہ ظاہر سی بات ہے واجب ہے. لیکن جو لوگ قبلہ کو دیکھ رہے ہوں، عین مسجد الحرام میں ہوں، ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ بالکل سیدھا قبلہ کی طرف اپنا چہرہ رکھیں. اور جو لوگ قبلہ سے دور ہیں، اگر وہ قبلہ کی جہت کی طرف بھی منہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ نماز صحیح ہے. مثلا ہم لوگ اس وقت جو ریاض میں بیٹھے ہیں، ریاض سے قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے. تو اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ قبلہ سے دور ہوں گے وہ اگر قبلہ کی جہت کی طرف ہی منہ کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ اس طرف ہے، قبلہ کی جہت کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں، اس میں اگر عین پورا قبلے کی طرف رخ نہیں بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ نماز صحیح ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. جزاک اللہ. انشاءاللہ. ساتھی کا سوال. السلام علیکم. جی حبیب الرحمان بھائی آپ کا سوال ہے. ہاں جی بھائی صاحب، عمر یاد بولدا پیا. جی جی عمر بھائی جی سوال ہے آپ کا. ہاں جی سوال یہ ہے بھی آدمی کو ایک قطرے یا ویسے چھٹے پی جاتے ہیں تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ کس چیز کے چھینٹے پڑے ہیں جی؟ قطرے کے چھینٹے جی.
قطرے جو ہیں اس کی دو شکلیں ہیں بھائی صاحب. ایک یہ ہے کہ آپ تندرست ہیں، بیمار نہیں ہیں، آپ کو قطرہ آیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ استنجا کریں اور اپنا کپڑا بھی دھوئیں، استنجا کریں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں. اگر آپ مریض ہیں، قطرہ آپ کو آتا ہے، آپ مریض ہیں، پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں. جب نماز کا وقت داخل ہو وضو کریں. اس کے بعد اگر آپ کو قطرہ آ بھی جائے تو آپ کی نماز صحیح ہے، وضو بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے. نماز کے دوران اس کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یہی قطروں والا مسئلہ، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب نماز کا وقت داخل ہو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرو. وضو کرنے کے بعد یعنی نماز کا وقت ہوا، آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد اگر قطرہ آ بھی جاتا ہے تو آپ کا وضو بھی صحیح ہے، آپ کی نماز بھی صحیح ہے. ہاں جی تو جڑا بندہ بیمار ہے تو اس لیے آئی صاحب ہاں جی ایک بندہ بیمار ہے انہوں کمزوری کی وجہ سے یا قطرے جہاں تو ان دی نماز کیسے ادا ہو سکتی؟ یہی بتایا ہے کہ جو بیمار ہے اس کے لیے اگر قطرہ آ بھی جائے، کپڑے کو لگ بھی جائے تو نماز صحیح ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کی جان جو ہے طاقت اس سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتے. اب وہ بیمار ہے، اگر وہ وضو کرتا ہے پھر قطرہ آ گیا، پھر وضو کرتا ہے پھر قطرہ آ گیا، تو اس کی نماز ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے. قطرہ آ بھی جائے تو وضو بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ جی. ہاں جی شکریہ جی شیخ صاحب. ہاں جی جزاک الخیر رحمۃ اللہ. جی سجاد بھائی. جی اور کسی کا سوال ہے بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جو ملک الموت ہے اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک عزرائیل علیہ السلام ہے، تو کیا ایک ہی ٹائم میں اتنے سارے لوگوں کی جان نکالنا کیسے ممکن ہے؟ کیا موت کا فرشتہ ایک ہی ہے یا زیادہ ہیں، یا اس بارے میں کیا؟ موت کا جو فرشتہ ہے وہ ایک ہی ہے جس کا نام ملک الموت ہے. اسرائیل بعد روایات میں آیا لیکن وہ روایات ثابت نہیں ہے، تو بہرحال بعض لوگوں نے اسرائیلی نام لکھا ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اور فرشتے ہوتے ہیں اس کے تعاون کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید میں واضح ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کفار کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے ان کو مارتے ہیں. یضربون کے لفظ جمع کا صیغہ ہے کہ وہ فرشتے ان کو مارتے ہیں، ان کی کمروں پر، پیٹھ پر اور گردنوں پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت جو اصل ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ تعاون کے لیے دوسرے فرشتے موجود ہوتے ہیں. باقی یہ سوال کہ ایک فرشتہ ہے کئی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جسے اختیار دے دیتا ہے اسے وہ اختیار مل جاتا ہے. اللہ نے اس کی ذمہ داری لگا رکھی ہے. اور ویسے بھی یہ غیب کی چیزیں ہیں جو ہم اپنی دنیا کی زندگی پہ نہیں پرکھ سکتے کہ جی ایک ہی بندہ اگر کئی جگہ پہ نہیں ہو سکتا تو ایک فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے. انسان اور چیز ہے، فرشتہ اور چیز ہے، یہ غیب کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ملک الموت مرنے والوں کے پاس پہنچتا ہے تو اس پہ ایمان رکھنا ہے. باقی یہ بات کہ وہ کیسے جاتا ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ممکن رکھا ہے. ویسے اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولوی صاحب مجھے ایک سوال کرنا تھا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا بزرگ سے کہ آج کل یہاں اپنے سعودی میں جو ہے 2 میٹر کے ڈسٹینس سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس کے لیے مسجد کا دل نہیں ہے تو وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ اگر گھر میں زیادہ لوگ ہیں تو آپ گھر میں جماعت کرا لیں، کوئی حرج نہیں ہے.
گھر میں جماعت کرائیں، سنت کے مطابق ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں، سب سیدھی رکھ کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں، گھر میں آپ جماعت کرا لیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اگر اکیلے ہیں تو اکیلے ہیں تو پھر بہتر ہے مسجد میں جا کر پڑھیں، کیونکہ آپ گھر میں بھی تو اکیلے ہی پھر پڑھیں گے نا، اسی طرح مسجد میں بھی جا کے کھڑے ہو جائیں۔ ہاں گھر میں زیادہ لوگ ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مل کے نماز پڑھیں تو پھر گھر میں جماعت کرا لیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر فی الدام۔ ناظم بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز جو کھاتے ہیں، کیا یہ کھانا شرک ہے؟ جیسے وہ نیاز وغیرہ کے، جی غیر یہ اللہ کے برتھ ڈے کا کیک ہوتا ہے ایسا؟ غیر اللہ کے نام پہ جو نظر و نیاز ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے وہ غیر اللہ کے نام پہ دی، آواز آ رہی میری؟ جی جی، کہ اس نے دی ہی غیر اللہ کے نام پہ ہے، اللہ کے نام پہ نہیں دی، تو وہ تو سیدھا شرک ہے اللہ کے ساتھ، اس میں سے ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے دی تو اللہ کے نام پہ ہے لیکن کسی مناسبت سے دی ہے، جیسے امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں یا کوئی اور مناسبت ہے، وہ کہتا ہے جی میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں لیکن ان کے کنڈے دے رہا ہوں یا ان کے تہوار پہ دے رہا ہوں، تو پھر یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، پھر بھی اسے بچنا بہتر ہے۔ اور جو آپ نے کہا برتھ ڈے کیک، تو برتھ ڈے کیک جو ہے وہ نظر و نیاز نہیں ہوتا، یہ تو ایک دنیا داری کا کام ہے اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، کیونکہ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی وجود نہیں ہے، تو غیر مسلموں کا طریقہ ہے، وہ کو ہم ثواب سمجھ کے نہیں کرتے۔ غیر مسلموں کے طریقے سے بچنے کے لیے اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی میں شامل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا ایک سوال ہے کہ غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں اس میں سے جو کھانا آتا ہے تو وہ کھانے کو ہم رکھ سکتے ہیں یا پھر نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ میں نے ایک عالم کی تقریر سنی تھی، میں ان کا نام تو نہیں لے رہا، لیکن ہاں یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں وہ غیر مسلموں کے تہوار کی چیزیں رکھ لیا کرتی تھیں، وہ لا کے جب دیتے تھے تو رکھ لیا کرتی تھیں۔ حالانکہ مجھے اس کی دلیل کا پتہ نہیں، اللہ عالم کہاں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بات اگر صحیح ہے تو کیا ہم غیر مسلموں کے جو تہوار کی جو چیزیں آتی ہیں کھانے کی، کیا اس کو رکھ سکتے ہیں اور رکھ ہی نہیں بلکہ اس کو کھا بھی سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے شیخ۔ اور میں نے وہ جو ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ، جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا سخت قول اس معاملے میں موجود ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر اگر تم ان کو تحفے لیتے دیتے ہو تو انہی کی طرح ہی ہو، یعنی انہی کے اندر شامل ہو جاؤ گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کرسمس ہے، مثلا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کرسمس مناتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، تو جب ہم اس تہوار پر ان کو مبارکباد دیں گے، ان سے تحفے لیں گے یا دیں گے، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہندوؤں کا تہوار ہے دیوالی وغیرہ، ان کا خاص مذہبی تہوار ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ان کو مبارکبادیں دے ان کے عقیدے پر اور ان سے تحفے لے اور دے؟ یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ رہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بعض روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ وہ ان تہواروں پر کچھ چیزیں خرید لیتے تھے، جیسے کوئی خریدنے کی چیز لگی ہے، اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے تو خرید لیا۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ وہ آ جائے بھیج دیں، تو آپ دیکھیں آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں آپ کو ہندوؤں کا یا عیسائیوں کا کوئی ڈر نہیں ہے
کہ اگر ہم یہ نہیں لیں گے ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے تو بالکل نہ لیں، لیکن اگر یہ ڈر ہو کہ اگر یہ قبول نہیں کرتے ہمارے لیے پرابلم ہوگی، آپ ہندوؤں کے درمیان رہ رہے ہیں، اگر آپ نہیں لیتے تو آپ کے لیے پرابلم کریں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے لے لیں اور آگے کسی ہندو کو بھیج دیں۔ جزاک اللہ شیخ، صحیح ہے شیخ، میں سمجھ گیا، جزاک اللہ۔ میرے خیال میں آج کی مجلس کا ہم اسی پہ اختتام کرتے ہیں، میرا بھی سوال ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے۔ السلام علیکم شیخ، ایک سوال اور تھا اچھا جی تھوڑے ہمارے بھائی کا۔ جی کریے، آخری سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال ہے، اگر فرض نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ یا انفرادی طور پہ، اگر کسی وجہ سے مجھے نیت توڑ کر جانا پڑے مسجد سے باہر کسی ایسی حاجت کی وجہ سے، تو جائیں تو میں سلام پھیر کے نیت توڑوں اور جاؤں تو اس کے بعد آ کر اس نماز کو دہراؤں یا اس کا کوئی اور کفارہ وغیرہ ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے، مثلاً وضو ختم ہو گیا ہے، آپ نے نماز توڑ دی، تو آپ وضو کریں اور دوبارہ آ کر پوری نماز پڑھیں گے، بس یہی ہے جی۔ اس کا کوئی کفارہ وغیرہ کچھ نہیں؟ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ مطلب جہاں سے توڑے تھے وہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے یا نہیں، نئے سرے سے نماز دوبارہ پڑھنا ہے، مکمل شروع سے۔ جزاک اللہ خیر سے، دعا کی درخواست۔ اللہ خوش رکھے جی، اللہ عزت دے، برکت دے۔ آمین۔ میرا بھی سوال ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال ہے جی ایک، میرا سوال کر سکتا ہوں؟ جی صغیر اعظم بھائی سوال کیجیے۔ شیخ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے یہ، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی میں کیا فرق؟ غلامی استعمال کر سکتے ہیں اور اطاعت کا لفظ یہ استعمال کریں گے یا غلامی کا لفظ استعمال کریں گے؟ قرآن مجید نے اطاعت کا لفظ بولا ہے، محبت کا لفظ بولا ہے، تو ہم وہی استعمال کرتے ہیں، لیکن غلامی کا لفظ بھی کوئی آپ کے ادب کے خلاف نہیں ہے۔ غلامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ حکم دیں وہی ہم نے کرنا ہے، جہاں سے آپ روکے ہم نے رکنا ہے، گویا کہ ہم آپ کے حکم کے ایسے پابند ہیں جیسے غلام پابند ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور اس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے؟ جیسے اس کا لفظ، یہ لفظ نہ استعمال کیا ہے اور نہ ہی حدیث نے استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمیں بڑا عشق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم صرف ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا عشق سچا ہوتا اور اس عشق کا دعویٰ وہ سچا ہوتا تو تم آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، ورنہ عشق کا لفظ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ ہم صرف ان کو بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے تقریر کے درمیان استعمال کیا تھا، آپ نے تقریر کے درمیان میں نے یہی کہا تھا کہ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے، یعنی ان کی بات میں نے نقل کی ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی درخواست ہے بزرگان دین۔ اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کو جزائے خیر دے جی۔ ہم اسی پہ اپنی مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور شیخ سے گزارش کریں گے وہ سارے مجلس کی دعا پڑھتے ہوئے مجلس کا اختتام کریں۔ السلام علیکم۔ سب کو خوش رکھے، سبحانک اللہم وبحمدک۔ السلام علیکم شیخ۔ جی بھائی۔ شیخ میرا ایک چھوٹا سوال ہے پلیز۔ جی میں سعودی عرب میں رہتا ہوں اور اس سے پہلے میں ریاض میں بھی اور الخبر میں بھی اور اس سے پہلے وہاں الباحہ میں بھی فقہ توحید اور حدیث کا کورس میں کرتا رہا۔ تو آج میں جبیل کے اندر ہوں اور ہماری کیمپ میں کوئی بھی جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آدمی نہیں ہے، تو 2-2.5 سال سے میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، تو کیا میرے پاس تو کوئی سند و ند نہیں ہے، تو کیا میں خطبہ دے سکتا ہوں؟ اور دوسری میری سوال ہے کہ ابو داؤد کے اندر جو سینے پہ نیت باندھنے کی جو طاؤس کی مرسل روایت
रिवायत है और वाइल इब्न हुज्र की रिवायत है जो सही है बिल्कुल सीने पे नियत बांधने की, और एक और अबू दाऊद के अंदर है जो हजरत अली से मरवी है। तो ये हजरत अली की जो रिवायत है कि अला सदर ही सदर के नीचे बांधना सुन्नत है, तो इसमें मैंने सुना है, मैंने पढ़ा भी है कि इसमें एक राबी है जो ज़ईफ है। तो ये कौन से राबी हैं जो किसी को दलील दिया जाए कि ये फलाने राबी इसमें ज़ईफ है इसलिए ये हदीस ज़ईफ है? मुख्तसर जवाब। आपका जो सवाल है जुमा पढ़ाने के बारे में, अगर तो कोई और बंदा नहीं है जो आपसे ज्यादा इल्म रखता हो तो आप जुमा पढ़ाने के लिए कुछ सनद का होना जरूरी नहीं है जी। तो उसमें यह है कि आप जुमा की तैयारी खूब करें जी। जो मजमून आपने बयान करना है उसको खूब देखें, कुरान मजीद की आयात, हदीस शरीफ, अगर वो याद ना हो तो आप लिख लें, कोई हरज वाली बात नहीं जी। तो लिख कर आप जुमा पढ़ाएं ताकि कोई गलत बात जो है वो मुंह से ना निकले जी। तो उसमें इंशाल्लाह हरज नहीं है, बल्कि आप जैसे जैसे जुमा पढ़ाते रहेंगे, मुताला करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपका इल्म जो है वो भी वसी होता जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये कुरान हदीस के मुताबिक ही देते खुतबा, हदीस वगैरह भी माशाल्लाह काफी इनको याद है मौला जी माशाल्लाह। अब बाकी जुबैल या कोई भी शहर है, हर जगह पे इस्लामिक सेंटर मौजूद है। अभी तो ऑनलाइन ही सारा काम चल रहा है, अल्लाह करे ये कोरोना खत्म होता है तो हर जगह क्लासेज होती है जी। दूसरा जो आपका सवाल है, हजरत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत सही इब्न खुज़ैमा के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर सीने पर हाथ बांधने की बिल्कुल सही रिवायत मौजूद है और ताउस की मुरसल रिवायत भी है। और जो अबू दाऊद की रिवायत आप बयान कर रहे हैं वो मुरसल, वो भी बाज़ किताबों में सही सनद के साथ बिल्कुल मौजूद है जी। और जहाँ तक हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की बात है कि तहत सुर्रा लफ्ज जो है जी, इस रिवायत के बारे में लफ्ज तहत सुर्रा ये साबित नहीं है, बाकी रिवायत साबित है। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ उससे बाएं हाथ को पकड़ा, जी जी, ये लफ्ज मिलते हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा जी। आगे जो लफ्ज है कि वह वाजा हुमाता तसुर्रा, ये हदीस में नहीं है, ये मुजतबाई प्रेस इंडिया से देवबंदियों की प्रेस है, उन्होंने बकायदा ये लफ्ज लिख कर दाखिल किए इन हदीस में। और ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी, और यहाँ सऊदी अरब के बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम शेख बकर अबू जैद है, उनकी किताब और रुदूद यहाँ मकतबों से मिलती है। उन्होंने यहाँ से खत भी लिखे थे, हिंदुस्तान भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, कि इस रिवायत में तुमने ये जो लफ्ज दाखिल किए हैं अल्लाह का खौफ करो और ये लफ्ज जो है रिवायत से निकाल दो। ये सारी तफसील और रुदूद किताब आपको मकतबों में मिल सकती है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। शेख लेकिन जो दाऊद की जो अबू दाऊद की जो हदीस है उसमें तो तहत सूरा का लफ्ज है, तो ये इमाम अबू दाऊद ने तो इसको नकल। जी जी, तहत सूरा का लफ्ज है लेकिन हदीस में नहीं है। अबू दाऊद का जो नुस्खा या ये मुस्नद उमैदी में भी है, ये दोनों नुस्खे जामिया इस्लामिया में मदीना मुनव्वरा इमाम अबू दाऊद के हाथ का लिखा हुआ नुस्खा मौजूद है, उसमें ये लफ्ज नहीं है तहत सूरा के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मैं गुजारिश करूंगा नाजिम भाई और उनके जो साथी हैं और दीगर अहबाब से कि हम अपनी मजलिस का भी इख्तिताम करना चाहते हैं, और जो भी सवाल आपने उठाया हुआ था तो ये छोटा सा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर बाकायदा किताबें मौजूद हैं। और आप फजीलत शेख अख्तर सिद्दीक हाफिज़हुल्लाह इनसे भी मज़ीद रब्ता कर सकते हैं। इनका फेसबुक पे पेज भी है, यूट्यूब पे चैनल भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, और शेख साहब से भी ले सकते हैं। मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं आपको इंशाल्लाह शेख साहब का नंबर भी दे दूंगा, मज़ीद आप उनसे बात कर सकते हैं। और ये एक मारूफ मसला है, इस पर किताबें मौजूद हैं और कराची से भी ऐसी किताब बाकायदा लिखी गई है जो इल्मी ख़यानतों को बयान किया गया है। तो वक्त हमारा काफ़ी हो चुका है, तो हम इसी पे आज की मजलिस का इख्तिताम करेंगे। बाकी जो सवालात हैं इंशाल्लाह अगली मजलिस में या फिर व्हाट्सएप पे साथी पूछ सकते हैं। और जो साथी हमारे साथ व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए, मैंने नंबर सेंड कर दिए है चैट में, वहाँ से ले लें। और शेख अख्तर सिद्दीक साहब को भी नंबर इंशाल्लाह सब साथियों को मिल जाएगा। और शेख साहब तो मारूफ है, आप गूगल पे लिखेंगे वो तो शेख साहब की इतनी तस्वीरें और वीडियो सब कुछ निकाल के देगा आपको।
تو آخر پہ میں پھر شیخ صاحب کو بھی شیخ جو ہے صاحب ان کا کا نام بھی اختر صدیقی ہے۔ شیخ محمد اختر صدیق حافظ اللہ، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر، اور تمام ساتھیوں کا جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا وقت نکالا، اور اسی پہ مجلس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے جمعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے کویت، بحرین اور پاکستان سے علماء کا وقت لیا ہے۔ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن، ڈاکٹر عبدالباسط فہیم، شیخ عارف جاوید محمدی، اور بحرین سے ڈاکٹر محبوب ابو عاصم حفظہم اللہ، ان مشائخ کے وقت ہمیں مل چکے ہیں۔ یہ ہمارے کل 11 درس سے، آج چوتھا تھا، باقی انشاءاللہ 7 مزید دروس ہیں۔ تو سب ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، فی امان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔